आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। बिलाखिर वो दिन जिसका सबको इंतज़ार था, या कम से कम नून लीग वालों का इंतज़ार था, वो आ गया। नून लीग की हुकूमत रुखसत हुई फॉर्मली अपनी मुद्दत इक़्तिदार पूरी करके। इस दौरान ज़ाहिर है कि खलाई मखलूक का ज़िक्र भी आपने सुना, जमहूरियत के ख़िलाफ़ की जाने वाली गाहे बगाहे की जाने वाली साजिशों का ज़िक्र भी आया। ये साजिशें किसने की, कैसे की, कौन इससे मुतासिर हुआ और कौन इसका फैसिलिटेटर और कंट्रीब्यूटर था, इस हवाले से कोई सबूत और शवाहिद ज़ाहिर है कि पेश नहीं किए गए, सिर्फ हवाई फायरिंग पर इक्तफ़ा किया गया। लेकिन एक बात तय है कि इस दौरान में लोड शेडिंग का ख़ात्मा तमाम तर दावों के बावजूद नहीं किया जा सका। लोड शेडिंग जिसको कभी 6 महीने, कभी 1 साल, कभी 1.5 साल में ख़त्म करने के दावे बुलंद किए जाते रहे। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म आखिरी दिन तक नहीं समझते थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने मुतअद्दिद टाइमलाइंस भी दी, डेडलाइंस भी दी। नवाज शरीफ साहब का पूरा इक़्तिदार इन्हीं खुशनुमा दावों को भुगताते हुए गुजर गया। उसके बाद ये हुकूमत बहरहाल अपना टेन्योर पूरा कर गई। जाते जाते अलबत्ता एक लतीफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने सुनाया। उन्होंने कहा अब हम जा रहे हैं, अब आप जा रहे हैं और आपकी लोड शेडिंग। हुजूर पहले भी हम ही जानते थे, आपको तो टाइम पास करने के अलावा कोई काम ही नहीं था। आपको तो और बरादर मोहतरम को मुझे क्यों निकाला सी फुर्सत नहीं है। आपको मेट्रो ट्रेनों का फीता काटने से फुर्सत नहीं है, बाहर के दौरों से फुर्सत नहीं है, लोगों को तहरीक इंसाफ से अपनी शमूलियत कराने से फुर्सत नहीं है, इमरान खान और कराची में यहाँ आकर जरदारी साहब को शर्म हया दिलाने से फुर्सत नहीं है। आपको भी तो कोई मशगला और न सूझा था। इस अरसे में कालाबाग डैम की तामीर, कम से कम उसकी एक ईंट ज़रूर रखी जा सकती थी, लेकिन जाहिर है कि इस काम के लिए तो विल चाहिए। अब अगर आपने पख्तूनख्वा में अशक ज़ई साहब को अपने सर पे बिठा रखा हो, वहाँ आपने असफंदियार वली साहब की हिमायतें लेनी हो, तो कालाबाग का काफ भी आप बना पाते, जो कि जाहिर है कि आपने नहीं बनाया। पिछली मरतबा भी जब आपने हुकूमत, आपकी टेन्योर ख़त्म किया गया, तो आपने ये कहा था कि जी अगर हमें हटाया नहीं गया होता तो पाकिस्तान सबसे बड़ी ख़ित्ते की पावर बन करके उभर रहा था, जो कि कतई बहरहाल वक्त ने साबित किया कि एक झूठ था। इस मरतबा भी आपका ये इक़्तिदार झूठ के नुमाइशी दावों पर आपने हासिल किया। नुमाइश करते करते आपका पूरा इक़्तिदार ख़त्म हो गया। कुछ 2-4 चीज़ें जो मैं अवाम उन्नास की याददाश्त के लिए बताता चलूँ। मेरिट की खिलाफ वर्जी का माशाअल्लाह पीपल्स पार्टी के बाद आपने भी जो इस हवाले से जो गुल खिलाएँ वो किसी से पोशीदा नहीं है। मेरे सामने इस हवाले से एक ख़बर मौजूद है। कुछ एक नुकात उस खबर से आपकी गोश गुजार करने से पहले एक मिसाल मेरे ख्याल अगर दूँ तो वो भी काफ़ी होगी। अमेरिका में नामज़द पाकिस्तानी सफारतकार अली जहांगीर सिद्दीकी साहब, जिनका इस एक मैदान से 100 या 1000 माइल्स का भी वास्ता नहीं है। फाइनेंसेस के आदमी हैं, फाइनेंसेस देखते रहे हैं। ज़ाहिर है कि एक मारूफ कारोबारी शख्सियत के साहबजादे हैं, तो कारोबार से ही चाहिए था। अब ये कारोबारी हुकूमत को पता नहीं क्या कारोबार सूझा कि उन्होंने उसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी क़ुव्वत और दुनिया के सबसे बड़े पागल के सामने उन्होंने उसको निशाना तख्ता मश्क बना करके भेज दिया। अब वो क्या तोप चला पाएंगे, ट्रंप को अपनी जिन्नाती अंग्रेज़ी में कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि हम अच्छी कौम है, हम एक ओबीडियंट कौम है, हम एक लॉयल कौम है, ये एक अच्छा सवाल है। लोग ये कहते हैं कि जी उन्होंने अपनी सफारतकारी के हवाले से बड़ी एक्सेल किया और फलाना किया ढिकाना किया। सवाल एक ये है कि सफारतकारी में एक्सेल वो कर कैसे सकते हैं? वो सफारतकारी से तो उनको वास्ता ही कोई नहीं था। उनका तो वास्ता जिन चीज़ों से है साबका हुक्मरानों को तो उसका बेहतर पता है, मेरा ख्याल है कुछ नाजरीन को भी पता है। बात क्या करूँ उस हवाले से। एक और मिसाल तहमीना जंजुआ साहिबा की है, जिन्हें नवाजने की कीमत बहरहाल हमारी वजारत ख़ारजा को या रियासत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी। अब ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए थोड़ी इक़्तिदार में आती है। उनके तो अपने मामलात होते हैं, उनकी तो अपनी चीज़ें होती हैं। इन्हें जब इन पर नज़र पड़ी नवाज शरीफ साहब की, तो ये अखबार की खबर बताती है कि जूनियर अफसर तहमीना जंजुआ को बैरून मुल्क नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देने पर नवाजा गया। और ये पहली शख्सियत नहीं है हुजूर वाला, ये पहली शख्सियत नहीं है। इससे पहले एक पैमरा के चेयरमैन भी आए थे मौसूफ, उससे पहले MD PTV 2 अदद आ चुके हैं, कई करोड़ रुपए में ये कौम उनको भुगता चुकी है। लेकिन चूँकि उस वक्त अगर आप ये बात करते थे तो जमहूरियत को जो है वो उसके दिमाग में खलल हो जाना था, जमहूरियत के साथ जमहूरियत को पटरी से डीरेल कर देने की साजिशें हो जानी थी। ये सब भी कौम ने बहुत भुगताया। कई अफसरों को रिश्तेदारियों का सिला मिला, तो कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने भी खूब मज़े उड़ाए। चंद के खिलाफ इंक्वायरियाँ भी लगीं, लेकिन आन बान में फ़र्क न पड़ा, सब फाइलें ठप। ये है पाकिस्तानी मौरूसियत या बाल्फाज़ दीगर जमहूरियत।
ڈار نے، یہ وہی ڈار صاحب ہیں جو ابھی تک جس وقت میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں بیمار ہیں۔ ڈار نے طارق پاشا کو چیئرمین ایف بی آر، طارق باجوہ کو چیئرمین اسٹیٹ بینک لگا دیا۔ شہباز شریف کے سابق پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر کو سوئٹزرلینڈ میں نوازا گیا۔ اسد امین کو آڈیٹر جنرل، پھر جاوید جہانگیر کو اسی سیٹ پر تعینات کیا گیا۔ مشتاق سکھیرا کو وفاقی ٹیکس محتسب لگا دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جمہوریت کی اس سے زیادہ خدمات اور کیا ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال جمہوریت نے جاتے جاتے عوام پاکستان کے زخموں پر مرہم رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، ایک کام اس نے ایسا کیا جس پر اسے تالیاں، داد و تحسین دینے کا دل کرتا ہے۔ جمہوریت کی فیوز و برکات، بہرحال اللہ رب العزت کا بے تحاشا شکر ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ ہمارے قابل احترام، صد قابل احترام ہمارے ریاست پاکستان کی وفاق کی اکائی، وفاق کی علامت ممنون حسین صاحب جمہوریت کے فیوز و برکات سے محروم نہ ہوئے، مستفید ہوتے رہے۔ عوام پاکستان کی تو خیر ہے۔ جاتے جاتے جمہوری حکومت نے اپوزیشن کے تمام تر اعتراضات کو بالائے طاق رکھ کر صدر مملکت محترم جناب ممنون حسین صاحب کی تنخواہ میں ایک زبردست قسم کا ان کو انکریمنٹ دیا، اور اب صدر موصوف 8,46,550 روپے میں پڑیں گے ہمیں۔ اپوزیشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدر موصوف کوئی کام تو کرتے نہیں، پھر تنخواہ دینا کیا؟ اب یہ اتنی فضول بات ہے، اس بارے میں بات کرنا بھی میرے خیال ہے کہ گستاخی ہو جائے گی۔ 25 جولائی کو انتخابات کا اعلان کس نے کیا جی؟ 23 مارچ کی پریڈ کا افتتاح کون کرتا ہے؟ اس موقع پر سفیروں سے خطاب کون کرتا ہے؟ وہ جو ہم جہاز یوں کر کے اڑا رہے ہوتے ہیں اور سب دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس کتنا فیول ہے جلانے کے لیے، اور اگر ہماری طرف انگلی اٹھائی تو ہم انگلی توڑ دیں گے اور دانت نکال دیں گے۔ الگ بات ہے کہ ایبٹ آباد میں جب کارروائی ہو رہی تھی تو ہم سب لحاف اوڑھ کے سو رہے تھے۔ صدر صاحب سے یہ بہرحال ناانصافی ہے۔ کم از کم کوئی تو اس جمہوریت کے فیوز و برکات سے مستفید ہوا۔ جاتے جاتے شاہد خاقان عباسی صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجی، جس پہ شاید کسی نے کہا ہے زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی۔ اب وزیر اعظم نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ انہوں نے نہیں کہہ رہا، میں تو صرف شعر سنا رہا ہوں۔ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی۔ فرماتے ہیں انتخابات میں تاخیر پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ 5 سالوں میں نون لیگ حکومت کا ایک سکینڈل بھی سامنے نہیں آیا۔ حضور یہ اتنی دیر سے جو میں ہذیان بک رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ میں نے اپنے گھر پہ تو نہیں چھاپا، یہ تو ملک کے تیسرے بلکہ دوسرے بڑے اردو روزنامے کی معروف اشاعت سے میں نے اقتباس لیا ہے۔ انتخابات میں تاخیر پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، بات بالکل درست ہے۔ یہ آرٹیکل 6 ان تمام اینکران کرام پر بھی لگنا چاہیے، مجھ سمیت وہ تمام گستاخ اینکران کرام جو حکومتوں کی کارکردگی کا محاسبہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ عوام الناس کو پہنچنے والے فیض یا انہیں پہنچنے والی کسی بھی اذیت کا ان کو خیال چھو کر کے گزرتا ہے۔ ایسی ہر آواز جو حکومتوں کی کارکردگی کا، حکومتی شخصیات کی کارکردگی کا محاسبہ کرنے کی کوشش کرے، یہ گستاخی اس سے سرزد ہو، ان تمام پر یہ آرٹیکل 6 یعنی غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ میں آپ کی آواز میں آواز ملاتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے اور تمام ان مقتدر محکموں سے، ہستیوں سے، افراد سے، اداروں سے یہ دست بستہ گزارش کروں گا کہ حضور ساتھ ہی ساتھ غداری کا مقدمہ اگر مجھ جیسے کسی اینکر پر چلا رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں پر جن پر اربوں روپے کے قبضے، اربوں روپے کی گھپلے، نیب کی تحقیقات، دس دیٹ کے الزامات ہیں، ان کے لیے کم از کم نشان امتیاز، نشان حیدر یا نشان واٹ ایور کی کم از کم سفارش ضرور کی جائے، تاکہ جمہوریت کے دعوے داروں کی اصل حقیقت، گونگی بہری جمہور کو 20 کروڑ سے زائد چلتے پھرتے صبح شام کھانا کھا کر ٹائم پر خواب خراب کرتے لاشوں کو واضح طور پر نظر آ جائے، انہیں یہ پتہ چل جائے کہ جمہوریت پاکستان میں محض ایک ایسا کھیل ہے جو مفادات کی نگہبانی کے نام پر کھیلا جاتا ہے، جہاں محض کچھ گھنٹوں کے نوٹس پر حکومتیں اس لیے چھوڑ دی جاتی ہیں کہ اگلے 5 سال کی راہ ہموار کرنی پڑتی ہے، پھر چاہے یہ کام کوئی نام نہاد دینی شخصیت ہی کر گزرے، لیکن نام تو بہرحال دین کا ہی ہوتا ہے۔ نون لیگ کی حکومت چلی گئی، پیپلز پارٹی کی حکومت تاریخ کا حصہ ہے۔ صوبے میں کیا ہونے والا ہے اس مرتبہ، مرکز میں کیا ہونے والا ہے، اس کا فیصلہ تو خیر آنے والا وقت کر دے گا، لیکن اس سے بھی پہلے ایک سوال جو چھوڑے جا رہا ہوں وہ یہ کہ کیا محض انتخابات ہی ہمارے مسائل کا حل ہے؟ نیشن بلڈنگ کے اوپر ہم نے کتنی توجہ دی ہے؟ ہمارے وہ تمام وزراء اعظم، وہ تمام مسیحا کرام جو میٹرو، اورنج، ریڈ لائن میٹرو، پتہ نہیں اور کون سی اول جلول چیزوں میں اپنا وقت برباد کرتے رہے،
نیشن بلڈنگ کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا. ہماری وہ تمام سیاسی جماعتیں جو تبدیلیوں کے دعوے لگاتی ہیں, جو اسلامی انقلاب کی دائی بنتی ہیں, انہوں نے اپنی صفوں میں در آنے والی بلیک شیپس, کالی بھیڑوں کی نشاندہی کے لیے, ان کے احتساب کے لیے کیا کوئی نظام وضع کیا؟ کتنے آپریشنز آپ لانچ کریں گے, کتنی چیزیں کریں گے, لیکن یہاں جب تک ایک عام آدمی اپنے شعور کو بیدار نہیں کرتا, آپ الیکشنز کراتے چلے جائیے حضور, الیکشنز کراتے چلے جائیے. یہ ایک ایکسرسائز ہے, اس ایکسرسائز سے بہرحال کسی نہ کسی کا تو بھلا ہوگا, لیکن جب تک آپ 500 اور 1000 روپے کے عوض یا بریانی کی ایک پلیٹ کے عوض اپنا ووٹ ڈالتے رہیں گے, اور آپ انہی تمام لوگوں کو ایک بار پھر جو چولا بدل کر کے آپ کو پہلے نون لیگ میں تھے, پھر قاف لیگ میں تھے, پھر فلانی لیگ میں ہوئے, اس کے بعد پھر کسی اور لیگ میں شامل ہو جائیں گے, پھر کسی اور پارٹی میں شامل ہو جائیں گے, جب تک آپ شخصیت پرستی کے اس سحر سے باہر نہیں نکلیں گے, جب تک آپ اپنے اپر چیمبر کو زحمت نہیں دیں گے, مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں حقیقی طور پر کبھی جمہوریت آئے گی, نہ ہی کبھی اس ملک میں جمہور کا بھلا ہو پائے گا. اسی کے ساتھ یہاں پروگرام میں وقت ہوا ہے مختصر سی کمرشل بریک کا. صدر ممنون حسین کو بات کے ساتھ, اپنی تہنیت کے ساتھ یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک کا. واپس آئیں گے ایک نئے موضوع پر, اپنے مہمان کا تعارف آپ سے کراؤں گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے فیاض الحسن چوہان صاحب. چوہان صاحب, تبدیلی والوں نے ایک اور نادر شاہی کارنامہ سر انجام دیا. بالآخر شبنم مارکا یوتھیا, جو یوتھیا بننے کے کچھ عرصے کے بعد ہی زیادہ ان کی خواہش پوری نہیں ہو پائی, پارٹی سے جنہیں اخراج کا منہ دیکھنا پڑا. فاروق بندیال صاحب, ایک جید انورٹڈ کاماز میں مستند قسم کی شخصیت, شبنم گینگ ریپ کیس, ڈکیتی کیس میں جو سزا یافتہ تھے, انہیں آپ کی پارٹی قیادت نے عمران خان صاحب سے دشمنی نکالتے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے ڈرائنگ روم میں کھڑے کر کے اور بڑی اچھی سی ایک خوبصورت سی تصویر کھنچوا کر کے اور عمران خان صاحب کو امبیرس کرنے کا ایک اور موقع فراہم کیا. سر, یہ کیسے ممکن ہے کہ جب 6 رکنی کمیٹی آپ کی بنائی گئی ہے اور وہ لوگوں کو ایویلیویٹ کرتی ہے, اسیس کرتی ہے, اس کے بعد پھر خان صاحب تک رسائی ممکن ہوتی ہے, وہ 6 کے 6 لوگ کہاں چھٹی پہ چلے گئے تھے؟ فاروق بندیال کی جو نیک نامی ہے, جس کے چرچے سوشل میڈیا پر عام ہیں, ہم جیسے غریب مستند تو نہیں, بلکہ مستند کا الٹا کیا ہوگا مجھے یاد بھی نہیں ہے, انہیں کھل کھیلنے کا جو موقع آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے فراہم کیا ہے, حضور اگر اپر چیمبر کو تھوڑا سا زحمت دی ہوتی تو کیا یہ شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور العارفین صاحب, ویسے کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ یہی فاروق بندیال جب کاف لیگ میں تھا تو سارے ستو پی کے سوئے ہوئے تھے, میڈیا سے لے کے اپوزیشن مخالفین. اس کے بعد یہ نون لیگ میں آیا, نون لیگ میں آ کے اس نے محترمہ مریم نواز بی بی کو جناب پورے جلسے میں چادر پہنائی, سارے خاموش, سارے ٹھنڈ موٹ, کسی نے خاموشی کی لسی پی ہوئی ہے, کسی نے سکون کا ستو پیا ہوا ہے, کسی نے جناب سکھ اور چین کا جناب وہ, اس لیے اب بھی نہیں بولنا تھا, کسی کو خیال نہیں آیا. جیسے ہی وہ ایک منٹ بات سن لینا, پوری بات سن لینا. جیسے ہی تحریک انصاف میں آئے, ایک طوفان اٹھا, جینون اٹھا, یہ بھی سن لیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جینون نہیں اٹھا. شکر. اس کے بعد عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے وہ جیسچر دیا, وہ اپنا چہرہ دکھایا جمہوریت کے اندر, پاکستان کے پارلیمانی سسٹم کے اندر, پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے نظام کے حوالے سے, جو آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں دکھایا. ہم نے فوراً اس کے اوپر احتجاج پوری پارٹی کے اندر لوگوں نے کیا. تو وہ تو آتے گلے پڑ گئی نہیں سر, اور کیا کرنا تھا آپ کے خیال میں؟ لیکن سن لے نا, جس وقت وہ مریم نواز صاحبہ کو چادر پہنا رہے تھے, جس کی فوٹو جو ہے وہ پوری اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, اس وقت رام لیلا تھا, اس وقت تو اس کا کریکٹر ڈھیلا کسی کو نظر نہیں آیا, اس وقت تو سبحان اللہ تھا, کسی نے نعوذ باللہ نہیں کہا, اس وقت تو ماشاء اللہ تھا, کسی نے استغفر اللہ نہیں کہا, اس وقت تو واہ واہ تھا, کسی نے تو نہیں کہا. تو جناب والا, یہ سارے کا سارا فوکس جو ہے نا میڈیا, سر یہ اس لیے میں آپ کی بات بالکل سمجھ چکا ہوں. ایک اگلا سوال پوچھنے کی اجازت دیجیے, یہ سارا اس وجہ سے ہے, سر مجھے پلیز کچھ کہنے کی اجازت دیجیے, یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اصول, نظریات اور تبدیلی کی باتیں کرتی ہے.
نظریات کی باتیں کرنے والے جب اس قسم کی احمقانہ حرکتیں کریں گے تو پھر ان کو کرٹیسائز کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. کو خراج تحسین پیش کریں. آپ کو چاہیے تھا آپ جب میرے سے سوال کرنے لگے تھے اس سے پہلے انٹرو میں آپ کھڑے ہو کے سلیوٹ مار کے عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے کہ عمران خان جو ہے وہ نااہل شریف نہیں ہے, عمران خان جو ہے نا وہ اسحاق ڈار نہیں ہے, عمران خان جو ہے نا وہ آصف زرداری نہیں ہے کہ جو ڈٹا رہا. اس نے کہا نہیں, اگر یہ غلط دانہ آ گیا تو اس کو واپس پھینکو, اور پھر واپس پھینکا. اچھا وہ جعفر خان لغاری صاحب کا کیا کریں گے سر؟ جعفر لغاری صاحب کو بھی پھینکیں گے بھائی جان؟ ایسے تو کئی نام ہیں, میں تو صرف ایک دو نام بتا رہا ہوں. اچھا آپ سنیں نا نور العارفین بھائی, اب آپ تھوڑا سا جناب بین چلے نا, ذرا اصول و ضوابط کے ساتھ چلتے ہیں نا. آپ سوال پوچھیں, میں 1.5-2 منٹ جواب دیتا ہوں, پھر آپ سوال پوچھیں. عابد رضا سزائے موت ہے دہشت گردی کے کیس میں, آپ کا ابھی بھی نون لیگ کا MNA ابھی فارغ ہوا ہے. کوئی ایک مجھے بتا دو یار, آپ نے بھی اور باقی میڈیا نے بھی اس کے اوپر ٹاک شو کیا. اچھا یہ آپ نے پھر دوبارہ مجھے بولنے کا موقع دے دیا. ایک چھوٹی سی بات, حضور میں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان نہیں میں نے نواز شریف صاحب اور ان کی سیاست, میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی سیاست پر جو تبرہ ابھی پیمنٹ میں بھیجا ہے, اس کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے خلاف, ان کے حوالے سے یہ اسیس کروں, ان کے ساتھ آپ کی ایویلیوشن کروں. حضور وہ تو چلے نکلے ہی ایسے, مان لیا, میں تو آپ کی بات کروں گا نا. دیکھو میں آپ کو سپیسیفکلی نہیں کہہ رہا, میں جنرلی ایک بات کی. ہم نے بھائی جان پوری پاکستانی قوم کے ویو پوائنٹ کو, ماس مائنڈ کا جو ہے وہ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہم نے اس بندے کو نکال دیا. اب میں آپ کے سامنے پوری لسٹ دے دیتا ہوں. زرداری صاحب کی پارٹی کے اندر بھی, اسفند یار ولی صاحب کی پارٹی کے اندر بھی, محمود خان اچکزئی کو کیوں نہیں نکالا جاتا اس پاکستان سے؟ پاکستان کا سب سے بڑا غدار ہے, پاکستان کا جھنڈا اٹھانے کو تیار نہیں ہے, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کو تیار نہیں ہے, پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی تعریف کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کو نواز شریف کو کیوں نہیں کہا جاتا؟ صبح دوپہر شام اس کے اوپر پروگرام ہونا چاہیے پاکستان کے میڈیا کے ہر ٹی وی چینل کے ہر اینکر کا. سر میں ایمانداری کی بات بتاؤں تو میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا. میں پاکستان کے تمام اینکروں کا کونسلر تو ہوں نہیں, میں تو ایک بہت چھوٹی سی مننی سی آواز ہوں. ہفتے میں 3 دن کام کرتا ہوں, 4 دن آرام کرتا ہوں. سنیے سر, وہ لوگ جو 5 دن تک مٹھائی کی دکان کھول کر کے اور ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں, یہ سوال تو ان سے بنتا ہے نا, تو ان کو میں سوال تو آپ کا نہیں پہنچاؤں گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں بات کر رہا ہوں آئیڈیالوجی کی. when it comes to ideology سوال تو بنتا ہے. اگر آپ نے محمود اچکزئی صاحب کی بات کی, میں نے اپنے پروگرام میں آن ایئر چادر والی سرکار تک انہیں کہا ہے. میں نے اپنے پروگرام میں ان کی پاکستان دشمنی پر باقاعدہ تبرہ کیا ہے. میں نے اپنے پروگرام میں محمود اچکزئی اینڈ کمپنی پر میں اپنی کلیریفیکیشن تو دوں گا. میں آپ کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ عالمی طاقتوں کے اشاروں پہ ناچنے والے, نہ تو آپ کا ٹی وی چینل ہے اور نہ آپ اینکر ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر $400 ملین جو ہے نا امریکہ اور CIA انویسٹ کر رہی ہے ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے اندر. ہمارے اینکرز کی ایک اچھی خاصی تعداد اور ہمارے میڈیا چینلز کی ایک اچھی خاصی تعداد ان کے اشاروں کے اوپر ناچ کے جو ہے نا وہ ان کی مرضی کے مطابق پروگرام کرتی ہے. ان غداروں کو اور ان زیرو لوگوں کو جو ہے نا ہیرو بنا کے پچھلے 18 سال سے اس پاکستان کے میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے. آپ انڈین چینلز پہ چلے جائیں, یقین جانے, میں اکثر مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے, وہ جتنے انڈین پرست وہ لوگ ہیں, جتنے وہ محب وطن ہیں, جتنے وہ اپنی فوج اور اپنی راہ اور اپنی قوم کے حوالے سے ہیں, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے نا اس انداز سے نہیں کرتا. لیکن آپ ایگزمپشن ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اس وجہ سے نہیں کہ میں آپ کے چینل پہ بیٹھا ہوں. میں جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو اصل غدار ہیں, اصل چور ہیں, اصل ڈکیت ہیں, اصل ملک اور دشمن, ملک کے اور قوم کے دشمن ہیں, ان کو بے نقاب کرنے کے بجائے ٹی وی چینلز پہ بلایا جاتا ہے. درست فرما رہے ہیں سر. اچھا میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا, تحریک انصاف کی سپریم لیڈرشپ کی میں بات کروں گا. سر تحریک انصاف کی قیادت کی بدعواسیوں کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل تواتر کے ساتھ جاری ہے. پہلے ناصر کھوسا, پھر ہاں پھر نہ, اس کے بعد پھر ایاز امیر, اس کے بعد پھر حسن عسکری, اس کے بعد پھر کوئی اور, پھر فیاض الحسن چوہان, پھر نور العارفین صدیقی. سر میرا خیال ہے کہ عقل مندوں نے جو کہا تھا آپ کے میرے لیے سب کے لیے کہا تھا نا, پہلے تولو پھر بولو, پہلے اسیس کر لو, ایویلیویشن کر لو, کیلکولیشنز پوری کر لو, پھر فیصلہ کرو, ورنہ سبکی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ عمران خان صاحب کی وکٹ لینے کی کیوں چکر میں ہے؟ اب تسلی سے 2 منٹ میں جواب سننا ہے. 1 منٹ. نور العارفین بھائی, آپ سبزی لینے جاتے ہیں نا, سنیں, آپ سبزی لینے جاتے ہیں نا دکان پہ, ایک پھسپھسا ٹماٹر نکل آئے نا, ایک خراب سا ٹیڑا نکل آئے, ایک باسی سا کدو نکل آئے,
حتیٰ کہ مفت میں ملنے والا ہرا دھنیا اور سبز مرچ بھی اگر جو ہے نا باسی نکل آئے تو فوراً آپ واپس کرتے ہیں جناب سبزی کی دکان والے کو. بھائی جان پوری قوم کے مستقبل کا سوال ہے. اب آپ کہتے ہیں یو ٹرن, آپ کے سامنے کھائی آئی ہو اور آپ کہیں نہیں جی نہیں گاڑی کو یو ٹرن نہ لو. اور بھائی جان یو ٹرن تو پھر لینا پڑے گا نا جب سامنے ہزاروں اور لاکھوں فٹ کی کھائی ہوگی. مسئلہ یہ ہے ہم نے 5 سال محنت کی ہے, جانیں قربان کی ہیں, سینوں پہ زخموں کے پھول سجائے ہیں. عمران خان صاحب کی قیادت میں تحریک انصاف کے جھنڈے تلے اس ملک کے اندر رول آف لا, اس ملک میں دھاندلی کے خلاف, اس ملک میں کرپشن کے خلاف. اچھا سر ایک بہت چھوٹی سی عرض آپ کے سامنے, 2013 کی طرح کوئی ایک چھوٹی سی عرض کرنی ہے فیاض الحسن چوہان صاحب, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. فیاض الحسن چوہان صاحب ایک چھوٹی سی عرض کرنی ہے. پروڈیوسر صاحب ایک ساؤنڈ بائٹ میں نے نکالا ہے عمران خان صاحب کا, کچھ عرصے پرانا ہے, اس کو کچھ تراش خراش کر کے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب کی تسکین طبع, ذرا اس کو چلائیے پھر اس کے بعد ان سے بات کرتے ہیں. انشاءاللہ میں ان دونوں کو کامیاب ہو کے دکھاؤں گا, اور کامیاب وہ ہوں گا, یہ نہیں کامیاب ہوں گے. پاور میں آنا کوئی کامیابی نہیں ہے. اب کانٹرڈکشن دیکھیں, ایک طرف ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ انقلابی جماعت ہے, اس ملک میں انقلاب لانا چاہتی ہے, ایک موومنٹ کے تحت جیتنا چاہتی ہے, دوسری طرف وہی پرانی شکلیں ڈال رہے ہیں جن سے لوگ آج تنگ آ کے آئے ہوئے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب, اس سے پہلے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا تو میں مائک نکال کے رکھتا یا تو استعفیٰ دیتا اور گھر چلے جاتا, کیونکہ اس بال کا سامنا تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو یارکر ہے, یارکر پہ شاہد آفریدی کی طرح حماقت انگیز چھکا مارنے کی کوشش آپ کرنا چاہیں تو آپ کا اختیار ہے سر. میں جواب دیتا ہوں, تسلی سے سنیے گا, دل تھام کے سنیے گا. 1946 کو جو آپ کا الیکشن ہوا تھا نا بر صغیر کے اندر, جنرل الیکشن, جس کی بنیاد پہ آپ کی پاکستان کا وجود یا نا آیا قیام پذیر ہوا تھا پاکستان, اس میں مسلم لیگ کے جناب ٹکٹ پہ نا وہ تمام یونینسٹ پارٹی کے اور وہ تمام کانگریس سے آئے ہوئے مسلمان لوگ اور وہ جاگیردار, سرمایہ دار, سرزادے, خانزادے, خنزادے, وہ سارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت تلے نا جمع ہو گئے تھے. لوگوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جناب آپ پاکستان بنانے چلے ہیں, لیکن ان میں سے ایک چہرہ بھی جو ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نظریے سے ملتا ہوا نظر نہیں آتا. تو قائد اعظم نے کہا تھا قیادت میری ہے, لیڈرشپ میری ہے, میری لیڈرشپ کے اندر یہ جتنے سر بہت کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی باتوں کو ضبط تحمل کے ساتھ سنوں, لیکن آپ ایسی کوئی فل ٹاس دے دیتے ہیں کہ باؤنڈری کے بعد پھینکے بغیر. سر قائد اعظم کا موازنہ نہیں سر, ایک چھوٹی سی بات سر, فل ٹاس آئیے نا پلیز, میری بات تو سننا. اگر 1946 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں نو کمپیریزن ایٹ آل, قائد اعظم نے کسی مشرف کو سپورٹ نہیں کیا تھا, قائد اعظم نے کسی جعفر لغاری کو اپنی پارٹی میں نہیں لیا, قائد اعظم نے کسی شبنم مارکا سیاستدان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کو اجرت نہیں پہنائی. عمران خان صاحب کی قیادت میں 5 سالوں میں اس نے ڈیلیور کر کے دکھایا. پرویز خٹک کی مثال آپ کے سامنے ہے. پرویز خٹک صاحب اس سے پہلے جو ہے وہ 2-3 پارٹیوں میں وزیر رہے, کیا ڈیلیور کیا. لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت میں جب وہ 5 سال آپ کے کے پی کے وزیر اعلیٰ رہے تو سب سے بیسٹ پرفارمنس جو ہے وہ کے پی کے اندر انہوں نے دی. وجہ اوپر عمران خان کی لیڈرشپ, اوپر تحریک انصاف کی لیڈرشپ, اوپر تحریک انصاف کا نظریہ, اوپر تحریک انصاف کی سوچ, اوپر تحریک انصاف کے ورکرز اور عہدیداروں کا ماس مائنڈ, اوپر تحریک انصاف کا ایک احتسابی سسٹم جس کی وجہ سے. اچھا چلیں پروگرام کا سر مجھے وقفہ لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, میرے پاس صرف 1 منٹ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا, میں آپ کو ایک چھوٹا سوال پوچھتے پوچھتے بس وقفے کی طرف جاؤں گا. ملیر آر سی ڈی گراؤنڈ, عمران خان کی انٹری, علی زیدی صاحب کا آنا, لوگوں کو تیار کرنا, سیکیورٹی, میں نے خود وہاں اپنی آنکھ سے 2 دن تک وہاں کسی پرندے کو پر مارنے کی اجازت نہیں تھی, جو اہل محلہ کے ساتھ ہوا وہ بھی ایک تاریخ ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب, یہ دیکھیے آپ کے سامنے اس وقت ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہا ہے 3rd ونڈو میں کہ وہاں آر سی ڈی گراؤنڈ میں لوگوں کا کتنا سرد رسپانس تھا. عمران خان صاحب کو جب پارٹی قیادت نے, لوکل پارٹی قیادت نے اس ایک سرد رویے کے بارے میں لوگوں کے آگاہ کیا تو اس کے بعد آپ کو اور کچھ نہ سوجا تو آپ نے سیکیورٹی کی کمی کا بہانہ کر کے اور اپنی جو ہے وہ کریڈیبلٹی کو سیو کیا. سر آپ کو لگتا ہے کہ اردو بولنے والے ایریاز میں عمران خان صاحب, لوگوں کا خیال ہے, مجھے نہیں پتا, کہ جاوید میرداد کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا محض اردو بولنے والے کے حوالے سے, تو وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کریں گے؟ ایک خیال ہے, جواب دے دیجئے. نہیں, آپ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ پارشلزم اور ایک تفرقے کی طرف جو ہے نا یہ سوال جو ہے نا وہ اس کا رخ مجھے نظر آ رہا ہے. جناب والا اردو سپیکنگ تحریک انصاف کے بقول, عمران خان صاحب کے بقول اور ایک آفیشل سپوکس پرسن کے ایسے سے فیاض الحسن چوہان کی بقول,
پاکستان کی نہیں دنیا کی سب سے ذہین، سب سے فتین، سب سے تعلیم یافتہ جو ہے نا قوم اردو سپیکنگ ہے. نہیں فتین دنیا نہیں ہے کو سر، جتنی انہوں نے وہ علم فتین دیا، جو تھے اس میں پابندی لگ گئی 22 اگست کو. حکمت دی، شاعری دی، نثر دی، ادب دیا، وہ اردو سپیکنگ نے دیا. تو جناب والا آپ یہ بات مت کریں. دوسری چیز، اب آپ نے یہ چیز دکھا دی، آپ نے جناب وہ آپ نے دکھایا نہیں جناب اوکاڑا کے اندر یا چنیوٹ کے اندر سٹنگ جناب وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں بائیں نہ ایم این اے ایم پی اے کی چٹیں لگی ہوئی ہیں، کوئی بندہ آنے کو تیار نہیں، آگے جلسہ خالی پڑا ہوا ہے. جناب والا بات ان کی بھی یہ بنتی ہے. ہمارا تو یہ تھا سیکورٹی کے حوالے سے 1-2 دن پہلے سے تھوڑی سی جناب وہ باتیں آ رہی تھیں، خبریں آ رہی تھیں، پھر آفیشلی بھی جناب آخری دن بتا دیا گیا کہ سیکورٹی رسک ہے، تو اس کی وجہ سے جانا اس کو جانا وہ اچھا کینسل سر، کر دیا. اس سے پہلے کہ میری سیکیورٹی کو رسک ملے، میں پروڈیوسر صاحب کی صدا پر جو ہے وہ لبیک کہتے ہیں، یہاں بریک کی طرف جاؤں گا. چوہان صاحب آپ کی آمد کا نہایت شکریہ. پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک پہ جانے کا. ویلکم بیک ناظرین، اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. یہاں ذکر کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی دعوے دار پاکستان پیپلز پارٹی کا جمہور پر جاتے جاتے آخری مبینہ کاری وار کا. سندھ اسمبلی کے اراکین کا ایک چھوٹا سا یا بہت بڑا سا اجلاس غیر رسمی سے طلب کیا گیا. ایک تقریب تقسیم اسناد کا انعقاد عمل میں لایا گیا اور پارلیمنٹ کی خدمت، جمہوریت کی خدمت کے نام پر سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہوئی اور اس میں ایسے ایسے لوگوں کو بھی سرٹیفکیٹس دیے گئے جن کا ماضی کوئی بہت زیادہ نیک نامی کا حامل نہیں ہے. شرجیل انعام میمن زیادہ نہیں، 6 ارب روپے کی صرف بدعنوانی کا الزام ان کے اوپر ہے. اس سلسلے میں جیل یاترا بھی کی ہے، ابھی بھی آتے جاتے رہتے ہیں. اویس مظفر ٹپی، ان کے اوپر تو پوری کتاب لکھنی پڑے گی ان کی نیک نامی پر. قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یا حکومت سے وعدے وعید کرنے کے بعد عین غین ہو گئے. یو اے ای میں موجود ہیں، پتہ میں آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ آپ کو دے بھی دوں گا تو آپ ماں سے بعد ٹیلی فون کال کر کے ان کو تنگ کرنے کی کچھ بھی نہیں کریں گے. اویس مظفر ٹپی، شرجیل انعام میمن کتنے خوش لگ رہے ہیں، اللہ ایک نظر بس سے بچائے پروردگار عالم. وہ 6 ارب روپے میرے خیال ہے کہ خیر الزام ہی ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں نادر گبول صاحب. نادر صاحب، سر آپ بھی مسکرا رہے ہیں، میں سوال پوچھنے کی بھی جسارت نہیں کر پا رہا، تو یہ کیا ٹائم پاس ہے؟ میں مسکرا رہا اس لیے ہوں کیونکہ آپ ایک نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں. بات سنیں، آپ بھی اسکول گئے ہیں، میں بھی اسکول گیا ہوں، آپ بھی کالج گئے ہیں، میں بھی کالج گیا ہوں. جب گریجویشن میں تو ڈائریکٹ کالج جانے والا تھا، وہ تو گھر والوں نے زبردستی کی پہلے اسکول کے ذریعے. مجھے تو پتہ ہے ماشاءاللہ آپ بہت ذہین ہیں، آپ کو ڈائریکٹ کالج کیا ہارورڈ بھیج دیتے. مگر میں آپ کو یہ فرما رہا ہوں کہ جب بھی کسی چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے، اسمبلی بھی سمجھیں ایک گروپ آف ایم پی ایس ساتھ ہوتے ہیں، وہاں پہ اسپیکر ایک ہیڈ ماسٹر کی طرح ہوتا ہے. تو وہاں پہ جب گریجویشن اس طرح یونیورسٹی میں ہوتی ہے تو ہیڈ ماسٹر آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ جی آپ نے یہ کمپلیٹ کر لیا ٹینیور. تو اسی طرح سے اچھا سر، ہیڈ ماسٹر آپ کے اسکول میں بھی ہوتا ہوگا میرے خیال، ایک کوئی تو ہوگا نا. بالکل. گندے بچوں کے ساتھ کیا کرتا تھا وہ؟ کان پکڑ کر کے نہیں دماغ درست کر دیتا تھا؟ میرا ہیڈ ماسٹر تو بڑا شیطان تھا، وہ تو گندے بچوں کے ساتھ اور دوستی کرتا تھا کہ یار گندے بچے ہو میرے ساتھ رہو تم لوگ. ارے تو یہ اسکول کا فرق ہوا نا، ورنہ میرے والے نے تو ایسے دماغ درست کیے تھے نا گندے بچوں کے. میں اس لیے کبھی گندے بچوں میں رہا نہیں. نہیں، گندے بچوں کی زیادہ اچھی دوستی ہوتی تھی ہیڈ ماسٹر سے، کیونکہ ہیڈ ماسٹر کو خود کو شوق ہوتے تھے اس طرح کے کہ گندے بچے ہی اس کے ساتھ زیادہ چل سکتے تھے. مگر وہ تو ہیڈ ماسٹر آپ کا ادھر ادھر کا ہوا نا. خیر میں آپ کو یہ فرما رہا تھا، میری تو تعلیم بالکل درست، میں یہ فرما رہا تھا کہ یہ نان ایشو ہے بھائی، آپ یہ ایشو اٹھا بھی کر رہے ہیں کیونکہ جو سرٹیفکیٹ ہے، میں بتا رہا ہوں میری ایک دوست ہے خاتون ایم پی اے ہے ایم کیو ایم کی، اس نے کل فیس بک پہ اپلوڈ کیا. وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کو بھی آغا سراج دورانی نے اوارڈ کیا یہ سرٹیفکیٹ. وہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہے. ایک سیکنڈ دوبارہ کہیے، وہ کون سی سیاسی جماعت سے؟ ایم کیو ایم سے ہیں. بات ختم ہو گئی، اس میں کیا اعتراض ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کو صرف تھوڑی اوارڈ کیا گیا. نہیں آپ سمجھے نہیں، میں پھر دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی جو چاند ماری ہے وہ تو لفظی ہے، دنیا جانتی ہے. دیکھیں جو بھی سندھ اسمبلی میں آیا وہ عوامی نمائندہ تھا. اس نے 5 سالہ جمہوریت کے لیے اس نے قربانیاں سہی ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ جو 5 سال گزرے 2000 سے 2018 یہ کوئی آسان نہیں گزرے. اس میں بہت ساری مشکلات آئی ہیں، اس میں بہت سارے پریشر آئے کہ اسمبلی ڈیزولو بھی ہو سکتی تھی. پاکستان میں پہلی دفعہ فار دا سیکنڈ کنزیکٹیو ٹائم ایک جمہوری حکومت نے اپنا ٹینیور پورا کیا. آپ لوگ سب کو سراہنا چاہیے اس چیز کو، اور جرنلسٹک کمیونٹی کو سب سے زیادہ اس چیز کی تعریف کرنی چاہیے. کوشش کر رہا ہوں، میرا اگلا سوال سراہنے کی طرف پہلا قدم ہی ہوگا.
सिंध हुकूमत के 5 बरस 100 से जायद मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स अरकान असम्बली पर बदउनवानी के केसेस। डॉक्टर आसिम, शर्मिला फारूकी, मुनव्वर तालपुर, नवीद कमर, पीर मजहरुल हक, शर्जील इनाम मेमन, ज़िया लंजार और दीगर ने करप्शन केसेस में हिफाजती ज़मानतें करार रखी हैं। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, लैंड ग्रैबिंग, महकमाना करप्शन, नौकरियां बेचने, तरक्याती कामों में करप्शन और गैर कानूनी असासाजात बनाने के इल्ज़ामात, नैब इंक्वायरियों का अमल जारी व सारी। इससे ज़्यादा जमहूरियत की खिदमत कुर्रा अर्ज़ पे कोई कर सकता है? मैं फिर या तो मैं आपकी बात को मैं निगेट करूंगा, क्योंकि देखें, एक तो MNA कैप्टन सफदर हैं जो दामाद हैं और पहले नायल प्राइम मिनिस्टर के दामाद हैं, उनके खिलाफ भी करप्शन केसेस हैं, मगर उसको तो घसीट के नहीं ले गया ना, उसको तो बेइज्जत नहीं किया, उसको तो छितर नहीं मारे टीवी के ऊपर। मगर शर्जील मेमन बेचारे को क्या हाल किया उसका, मुझे बेचारा उसका हाल क्या किया आपने, घसीट के उसके कपड़े वपड़े फाड़ दिए उसने टीवी पे देखा। एक MP एक वोट से आया है, वो मिनिस्टर है, एक अवामी रिप्रेजेंटेटिव है, उसको आप लोग ने उसके बाद आपने अपनी तरजीहात नहीं बता दी उसकी ताजपोशी करके नहीं कि जमहूर जाए, हम तो उसी का साथ जमहूर देंगे। कहाँ जानने में जाएगा, जमहूर जानने में जाना होता तो वो बोलता यार भाड़ में जाए, मैं नहीं आ रहा असेंबली, मगर वो बेचारा फिर भी असेंबली आता है, अपनी हाजिरी लगाता है, अपने इलाके के लोगों के लिए बात करता है वो तो उसको तो आपने सराहना चाहिए ना कि उसका देखें एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसके अंदर। अगर वो चाहता हो तो कहता कि नहीं भाई भाड़ में जाओ, अल्ताफ हुसैन की तरह पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना शुरू हो जाता। अच्छा, करप्शन का जिक्र यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता। साबिक वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल, साबिक वज़ीर दाखिला सिंध, अरबों रुपए की करप्शन, जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम, नैब तहकीकात का आगाज़। इतवार की रात को 10 बजे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप एक धमाकेदार प्रोग्राम देखेंगे। लाड़काना में हमने 48 दर्जे हरारत पर यह प्रोग्राम ख़ास तौर पर रिकॉर्ड किया, जा कर के हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमात जो है लाड़काना और लाड़काना वालों के साथ ने उसका मवाजना किया, उसका जायज़ा लिया। हैरत की बात ये, सुहेल अनवर सियाल के घर के बिल्कुल सामने चौक पर पब्लिक जमा हो गई और सुहेल अनवर सियाल के बारे में, उनके मुबैना कारनामों के बारे में उन्होंने, मैं नहीं जानता सही है या नहीं है, उनके 8 करोड़ या 9 करोड़, मुझे अब अमाउंट याद नहीं एग्जैक्टली, उनके मुबैना उस घर के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में बता रहे थे कि 5 साल तक कुछ नहीं हुआ, पिछले इस 5 साल में भी आखिरी 3 महीने में काम हुआ और वो भी वो एक सड़क बनाई गई है। मतलब इतने सर, मतलब मैं तो सवाल भी नहीं पूछ पा रहा हूँ, आप खुद ही जवाब पूछे ना, सवाल पूछे, आप सवाल पूछे, मैं जवाब दूं। खैर, मुझे सुहेल अनवर सियाल स्पेसिफिकली उसके बारे में मुझे नहीं पता है, पर ओवरऑल पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसने रिकॉर्ड काम किए इस दफा। आप कराची का सिर्फ हाल देखें, सबमरीन चौक, नहीं कराची का हाल ना देखें, बारखानी मेरे ख्याल है, या बाखरानी, क्या मैं बाखरानी, सुहेल सियाल का इलाका, बाखरानी तहसील है, वहाँ दिन में 3 घंटे बिजली आती है। देखें, बिजली की आप जहाँ बात करेंगे, ये तो सीधा सीधा आपने गिरबान पकड़ना है फेडरल गवर्नमेंट का। आपकी फुल टॉस उन्होंने बाउंड्री से बाहर फेंक दिए, उन्होंने विफाक के ऊपर डाल दिया, इसलिए मैं बिजली के हवाले से कोई सवाल नहीं करूंगा। चले वो 8 या 9 करोड़ रुपए के घर के हवाले से जवाब दे दिए। वो आखिरी 3 महीनों में जो उन्होंने काम करने की कोशिश फरमाई, जिसको आवाम शदीद तौर पर क्रिटिसाइज कर चुकी है, मेरे शो में जो परसों ऑन एयर होगा। देखिए, सुहेल अनवर सियाल का मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, मुझे उसके अपने इलाके का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं कराची का रहने वाला हूँ, मगर मैं इतना आपको बता सकता हूँ, सुहेल अनवर सियाल माशाल्लाह हर जगह पहुँचा होता है जहाँ पे भी लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज का हौसला अफजाई करने के लिए। कराची में अगर कोई भी हालत कहीं ख़राब होती है, एज अ होम मिनिस्टर खुद वहाँ पे पहुँचे हुए होते हैं, खुद इंतज़ाम को देख रहे होते हैं। तो इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल। उसकी तरह हमारे और भी बहुत सारे वज़रा हैं। मैं आपको ये बताऊँ, सरदार शाह एक हैं हमारे कल्चर मिनिस्टर, उनका मैं बता सकता हूँ, उनके मैंने काम देखे हैं, जिस तरह से उन्होंने कल्चर कुछ और हार्ड वर्किंग लोगों के काम नैब देख रही है। नैब देखें, बिल्कुल, हम तो कहते हैं आए देखें, मेरिट पे देखें, घसीट के किसी को बेइज्जत करके नहीं ले जाएं। 2 साल जिस तरह डॉक्टर आसिम को उन्होंने तंग किया, किसी और को तंग नहीं करें। अच्छा, कुछ और हार्ड वर्किंग लोग हैं। सिंध असम्बली की मुद्दत खत्म, वज़रा और मुआवनीन सुबुकदोश, किसी भी वज़ीर मुशीर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने सरकारी मराहत वापस नहीं की। जमहूरियत की कौन सी खिदमत फरमाई? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, ये जितने भी वज़रा हैं, मेरे दोस्त हैं, इन सबको मैं जानता हूँ, सब ने अपनी अपनी गाड़ियाँ वापस कर दी हैं, जमा करा दी हैं वापस। यहाँ तक कि DC को जाके रिसीविंग भी कराई है। आप लिस्ट लेकर आ जाएँ DC से जाके, DC के पास ये लिस्ट होगी किसने वापस की, किसने नहीं की। अगर किसी ने नहीं की है तो मैं गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के ज़रिए कि भाई आप वापस कर दो, बिकॉज आपको अभी इख्तियार नहीं है। और इंशाल्लाह अभी दोबारा वैसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने वाली है, 2 महीने में फिर से आपको मिल जाएगी। टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है कोई। अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अच्छा, अब एक और यॉर्कर, ये गुज़िश्ता दिनों जाते जाते एक सभा अरेंज की गई थी वज़ीर आला हाउस में। नॉर्मली मैं इस तरह की तक़रीबात का जिक्र इसलिए नहीं करता क्योंकि वो खुदनुमाई में आ जाती है, लेकिन मैं बदकिस्मत उन लोगों में शामिल था जो दावत पर वहाँ पहुँचे। मैंने आपको देखा था, बड़े शौक से फ्रूट चाट खा रहे थे वहाँ पे। जी सर, फ्रूट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो वज़ीर आला साहब जब प्रेजेंटेशन देख रहे थे तो मैं वो बदकिस्मत था जो उनकी आई कॉन्टैक्ट की ज़द में था।
مسلسل انہوں نے جو پریزنٹیشن دی میں نے اس کو سنا بھی سمجھا بھی, بعض جگہوں پر اپنی ہنسی بھی ضبط کی, خاص طور پہ اس وقت جب وہ کرائم کنٹرول چارٹ کی انہوں نے بات کی, آپ کی چارٹ سے متضاد وہ بات تھی. جب کرائم کنٹرول پر وہ پہنچے تو انہوں نے میری طرف دیکھنے کی گوارہ نہیں کی زحمت, اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ پریزنٹیشن دینے والے صاحب تھے, انہوں نے کہا آگے چلنا بھائی. آپ کے خیال میں اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیونکہ کرائم کنٹرول تو ہماری ویسے بھی حکومتوں کی ترجیح نہیں ہے, عید کے سیزن میں تو خاص طور پر ویسے بھی نہیں. اگری بالکل نہیں کروں گا, کیونکہ دیکھیں میں لیاری سے میرا تعلق رہتا ہے. لیاری میں جس طرح سے 360 ڈگری ٹرن اراؤنڈ آیا ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں, یہ ایک مثال ہے پورے پاکستان کی. کیونکہ لیاری تو سمجھے وزیرستان سے بھی برا ہو چکا تھا آج سے 7-8 سال پہلے. کس کی کارروائی تھی ویسے سر؟ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس میں سب آتے ہیں, خراب کس نے کیا تھا؟ لا انفورسمنٹ خراب تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بدماش ایک آ گیا تھا عزیر بلوچ نام کا, وہ بھی ابھی سلاخوں کے پیچھے. کون سی سیاسی جماعت کا اس کا کوئی پیٹرن؟ اپنا کوئی تھا, پیپلز امن کمیونٹی نام کا تھا. وہ پیپلز امن کمیٹی کو پیٹرنیج ذوالفقار مرزا نے دی. ذوالفقار مرزا جو تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوم منسٹر تھے, پھر ہم نے ان کو فارغ کر دیا. ابھی تو اس کو بیچارے کو ٹکٹ بھی نہیں مل رہا. بات عجیب سی ہو جائے گی. نہیں تو پھر یہ حالات کس نے بگاڑ دیے؟ حالات ذوالفقار مرزا نے اس کے ساتھ مل کر. ذوالفقار مرزا نے, اچھا ذوالفقار مرزا اپنے طور پہ حالات بگاڑ سکتا تھا اگر آصف علی زرداری نہ چاہتے؟ دیکھیں اس نے اپنے طور پہ یہ حالات خراب کیے, اس لیے تو آصف زرداری صاحب نے اپنی پرانی بچپن کی دوستی چھوڑ دی اس کے ساتھ, ورنہ آج بھی وہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوتا. ابھی آپ کو کہیں پایا بھی نہیں جاتا پیپلز پارٹی کے کسی تقریب میں. یہاں تک کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بیٹے تک کو ٹکٹ نہیں ملا ہے. اس کا بیٹا تو پھر بھی پیپلز پارٹی میں تھا, ایم پی اے تھا, وہ دوبارہ سے مرزا اور فیملی کے حوالے سے سر کو اب سوال میں نہیں کرنا چاہتا. اچھا سر میں آپ کو بتاؤں فہمیدہ مرزا کی ایک بات بتاتا ہوں. وہ آپ کی شاید شو پہ پچھلے دنوں آئی ہوئی تھی, یعنی آپ کے دوسرے چینل پہ دوسرے شو پہ آئی ہوئی تھی. اتنے بڑے بڑے گن گا رہی تھی وہ باجی میری ماں کی جگہ ہو آپ, مگر آپ 10 سال آپ بھی حکومت میں رہی ہو. پہلے آپ 5 سال اسپیکر نیشنل اسمبلی رہی ہو, پھر ابھی پچھلے 5 سال آپ ایم این اے رہی ہو. آپ کا بیٹا ایم پی اے رہ چکا ہے 5 سال. آپ نے کیا کام کیا بدین کے لیے؟ ابھی آپ بڑے بڑے مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہو کہ جی کوئی کام نہیں ہو, تو کس کی ذمہ داری تھی؟ اچھا سر آخری سوال ہے, مجھے جلدی سے جواب عنایت کیے پھر میں کلوزنگ کروں. اس ایک میٹنگ میں جس میں بلاول زرداری صاحب بھی سی ایم سندھ بھی موجود تھے, میں نے 2 مرتبہ کراچی سرکولر ریلوے حکومتی کارکردگی کا محاسبہ کرنے کی کوشش فرمائی, مگر بلاول صاحب نے بھی سوال کو اگنور کر دیا. کراچی سرکولر ریلوے اپنی پرفارمنس کا ذکر کر رہے تھے, این آئی سی وی ڈی کی خصوصیات گنوا رہے تھے, لیکن کراچی سٹی ریلوے سرکولر ریلوے کے بارے میں نہ وزیر اعلیٰ کے منہ سے ایک جملہ نکلا نہ بلاول بھٹو کے. اس کے اگینسٹ انہوں نے ایک ایسے سوال کو لفٹ کرا دی جو ایک خوشامدی قسم کے صحافی کی طرف سے اٹھایا گیا تھا, جس کا کام ہے نواز شریف کے خلاف باتیں کروانا. کیوں؟ دیکھیں جی, ماس ٹرانزٹ پہ کراچی میں بہت کام ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آپ مجھے نہیں پتہ کہاں رہتے ہیں, مگر اگر آپ جائیں ناظم آباد کی طرف, وہاں پہ بڑے بڑے میٹرو کے لائنز بن رہے ہیں وہاں پہ, اور انشاءاللہ ماس ٹرانزٹ پہ بہت کام ہو رہا ہے. جس طرح سے انفراسٹرکچر پہ آلریڈی کام ہوا ہے. شون سرکل کا افتتاح کیا ہے ابھی سی ایم صاحب نے پچھلے ہفتے. سرکولر ریلوے گزرے گا وہاں سے, شون سرکل سے؟ نہیں یہاں سے تو نہیں گزرے گا, مگر جو اولڈ سٹی ایریا ہے وہاں پہ گزرے گا, اور انشاءاللہ آپ اس کو ان قریب دیکھیں گے. دیکھیں ایوری تھنگ کین ناٹ ہیپن اوور نائٹ, تھوڑا سا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. ناظر صاحب سر آپ کی مصروفیات کے باوجود میرے شو میں آمد کا پر آپ کا شکریہ. ناظرین یہاں وقت ہوا پروگرام میں آپ سے الوداع لینے کا. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.